अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के नावल का नाम है जिन्हें रास्ते में खबर हुई। इसकी राइटर है गज़ाला निगार। शीशों पर गिरते टप टप बारिश के कतरे मेरे दिल के अंदर होती बारिश की तरह नारंगी के शगुफ़ों से उठती मध्यम सी महक, कॉफ़ी की ठंडी प्याली की मिटती तल्ख खुशबू। एक बार फिर एक साथ को मेरे दीगर एहसासात मिट से गए हैं। जब तुम्हारी रोशन चमकती मुस्कुराती आंखें याद आती हैं, इस तरह के मेरे वजूद पर कपकपी सी तारी होने लगती है और तुम्हारी खुशबू अपने आसपास महसूस होने लगती है। शायद किसी स्टूडियो का बंद दरवाज़ा खुला है। पल भर के लिए साज़ों और किसी मुगलिया की पुरसोज आवाज़ कानों से टकराई है। दिल की बस्ती में तमन्नाओं के साए भी नहीं। और अगर इस वक्त साहबजादा अयाज ने मेरे ऑफिस में झांका तो मुझे यूं सिगरेट नोशी करते देखकर बहुत नाराज़ होगा। मीरा, बहुत गंदी बच्ची हो तुम। फिर वही हरकत, और किस कदर गैर अहम शख्स के लिए फूंक रही हो तुम खुद को। गैर अहम शख्स? ज़ैन हैदर, मैं तो इतने सालों में भी फैसला ना कर सकी कि तुम मेरे लिए किस कदर अहम रहे और दूसरों के लिए कितने गैर अहम साबित हुए। लेकिन दूसरे कब मेरी तरह दिल के सिराते मुस्तकीम से गुजरे हैं भला? कब मेरे जैसा अजाब काटा है उन्होंने? बरसों आस के नाजुक तार पर चिल्ले काटे हैं मैंने। अजियत सही है कितने मौसमों की, पर इस सारे किस्से में साहबजादा अयाज का क्या कसूर? वो तो अल्लाह ताला ने करम किया मुझ पर, जो अयाज जैसा मुखलिस दोस्त दिया है। इतना खूबसूरत, इतना हमदर्द, ऐसा इंसान जिसमें बहुत सी खूबियाँ हैं। इसी ने तो अपनी पुरखलूस रफ़ाकत से मुझे सर उठाकर चलने का हौसला दिया है जब मैं जज्बाती तौर पर बिल्कुल फ़ना हो चुकी थी। हाँ, ये है ज़ैन हैदर कि अब तुम इसके लिए बेहद नापसंदीदा आदमी बन चुके हो और वो तुम्हें सिर्फ मेरे लिए बर्दाश्त करता रहा है। तुमने ज़िंदगी में ब्लंडर तो बेशुमार किए होंगे मीरा हसन, लेकिन ये गलती नाकाबिले माफ़ी है। वो अक्सर कहता, शायद 1 घंटा कबल इसने तुम्हें मेरे ऑफिस से निकलते नहीं देखा, वरना फ़ौरन आता और मुझे अपने साथ ले जाता। तुम्हारे जाने के बाद इसने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। पढ़ लेता है मेरे चेहरे को, मेरी रूह के एक एक ज़ख्म को, जान लेता है हर दुख की खामोश आवाज़ें। शायद इतना तो मैं भी खुद को नहीं जानती। हाँ, ये वही कारदारा है जो तुम ना कर सके कभी। वह मेरी तवज्जो बटाने के लिए जब अपने ड्रामों के लिए मेरे मशवरे मांगता है तो मुझे भी अच्छी तरह इल्म होता है कि इसे मेरे मशवरों की कोई ज़रूरत नहीं। मैं 3 साल इसकी असिस्टेंट रही हूँ और मुझे पता है टीवी का सीनियर प्रोड्यूसर कितना ज़हीन है। पर यही तो वो ढके छुपे तरीके हैं जिससे इसने बड़े बड़े आर्टिस्ट दरियाफ्त किए हैं और मेरे मरते वजूद में एक बार नई रूह फूंक दी है। अब तो यही सोच रहा होगा कि मैं अपनी नई डॉक्यूमेंट्री के स्क्रिप्ट पर काम कर रही हूँ जो आसारे कदीमा पर हैं, और मैं सोच रही हूँ मेरा दिल भी क्या किसी मोंजोडोरो, किसी टैक्सिला से कम है। ऐसा खंडर, एस्पायर होल, ऐसा शिकस्ता कि कोई मेरी आंखों में झांक पाए तो इसकी रूह भी लर्ज उठे। और मैं अभी वो सिगरेट भी एश ट्रे से निकाल कर संभाल लूँगी जो तुमने कुछ देर पहले इस ऑफिस में बैठकर पिए थे। बड़ा ख़जाना है मेरे पास ज़ैन हैदर, वो माचिस की तिलियाँ जिनसे तुम अपने सिगरेट जलाते थे, सिगरेट के बेकार बर्ड्स जो तुम एश ट्रे में मसलते थे, वो चंद एक कागज़ जिन पर तुम अपने प्रोग्राम्स के नोट्स लेते थे, वो वीडियोज़ जो तुम्हारे कामयाब और मकबूल ड्रामों के, और ये शिकस्ता महल सराहे दिल की जिस पर सिवाय अयाज के किसी की नज़र नहीं पड़ी। सुनो ज़ैन हैदर, कभी अपने बेशुमार मरीज़ों की आंखें देखते मेरी आंखें भी देखी होती। शायद तब देखोगे जब यह हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। कभी अपने मरीज़ों के दिल की धड़कन सुनते सुनते मेरी धड़कनें भी महसूस करना, वो वक्त आने से पहले जब यह थक कर हमेशा के लिए रुक जाएंगी। लेकिन तुम तो सारी दुनिया से ऐसे बेजार रहे ज़ैन हैदर कि तुमने मुझसे भी इंसाफ ना किया। सोचती हूँ वाकई ही सोफ़िया बदकिस्मत औरत थी जिसने तुम्हारी रफ़ाकत छोड़ने में बेहतरी जानी, या तुम ज़्यादा बदकिस्मत हो
جس نے اس سمت دیکھا ہی نہیں کہ جدھر سے محبتوں کی دائمی خوشبو کے سورج طلوع ہو سکتے تھے۔ تمہارے لیے بھی، میرے لیے بھی ایک روشن افق بھی ہوتا ہے زین حیدر، ہم سب کی زندگی میں۔ لیکن ایک المیہ یہ ہے کہ ہم سب پیٹھ موڑے بے خبر اندھیروں کی سمت منہ سفر رہتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ ہماری پیٹھ پیچھے چمکنے والے سورج، چاند، ستارے سب غروب ہو جاتے ہیں اور روشن افق تاریکیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ صوفیہ دنیا کی آخری عورت نہیں تھی زین، تم نے اس سے ناتا ٹوٹنے کے بعد ہر عورت کو ایک ہی اینک سے، ایک ہی زاویہ نظر سے دیکھا اور بے حد غلط رنگ میں دیکھا۔ کیا یہ تم جیسے پڑھے لکھے آدمی کی جہالت نہ تھی؟ جب آپس میں نہ بنے تو خوشی سے ایک دوسرے کو آزادی دینا کیا بہتر عمل نہیں، بجائے اس کے کہ خود کو باندھ کر بھی رکھا جائے اور ناخوش رہا جائے؟ تمہارے پیروں میں بچوں کی زنجیر بھی نہ تھی، اور بقول تمہارے صوفیہ تمہیں پسند بھی نہ آ سکی۔ پھر کیا وہ روایتی مرد کی انا نہ تھی جس نے 3 سال تک تمہیں اور صوفیہ کو ایک بے مقصد مقدمے میں الجھائے رکھا، جس کے انجام کا تمہیں بخوبی علم تھا کہ صوفیہ کے حق میں ہونا ہے؟ اور جب میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں تو اپنی بے بسی اور بے چارگی پر بہت ترس آتا ہے۔ یہ میرا حسن جیسی باتونی لڑکی کی بے بسی نہیں تو اور کیا ہے کہ دل کے مقدمے کی اور اپنا مقدر اندھیروں میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس کے ہونٹوں سے ایک حرف تک نہ نکلا۔ وہ یوں تو اپنی تقریروں سے بڑے بڑے ایوان ہلا کر رکھ دیا کرتی تھی، پر یہ دل کا میدان شاید ہر سورما کا واٹرلو ثابت ہوتا ہے۔ محبت کیسی انوکھی شے ہے، یہ خانہ بدوش چپکے سے آ کر دل میں ڈیرا ڈال دیتی ہے اور اپنے خوابوں کی تنابیں ایسی مضبوطی سے باندھتی ہے کہ کوئی آندھی، کوئی طوفان اس خیمے کو اکھاڑ نہیں سکتا۔ زمین دل اجڑ جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، پر یہ آکاش بیل اس زمین سے نہیں ہٹتی، اس کا مضبوط پنجہ نہیں ہٹتا اعصاب سے۔ تم نہیں ہوتے لیکن میری آنکھیں تمہیں دیکھتی ہیں، تم نہیں ہوتے پر تمہاری خوشبو محسوس کرتی ہوں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہاری آواز میری سماعت میں وہ خواب بن کر بولنے لگتی ہے جن کی تعبیر میری پتھر آنکھیں کبھی نہ دیکھ پائیں گی۔ میری محبت دیوانگی کی حدوں کو چھونے لگی ہے زین حیدر، اور مجھے اس دیوانگی سے خوف آتا ہے۔ آخری تباہی بے حد خوفناک ہوگی، اور کون سی قیامت آئے گی بھلا؟ آخری قیامت تو اسی روز آتی ہے، اور اس کے بعد ہر خواب، ہر میدان کا بدن، ہر آس کا چہرہ فنا ہو جاتا ہے۔ جب اجڑ جاتی ہے ساری کائنات اور کچھ باقی نہیں رہتا، پھر ایاز کہتا ہے اس مرحلے سے آگے قرار ہی قرار ہے، سکون ہی سکون ہے، اور سکون کیا ہوگا؟ موت کا دوسرا نام۔ پر میں تو 100 بار مری ہوں۔ ہاں، اس شخص ایاز نے مجھے دفن نہیں ہونے دیا، اتنا جھنجھوڑا ہے میری جڑیں تک ہل گئی ہیں، ڈانٹا ہے، سمجھایا ہے، بلکہ زندگی کی طرف ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا ہے۔ بڑا منہ زور ہے یہ ایاز، ارم کی موت کے بعد شاید قسم کھا لی تھی اس نے کہ اور کسی طاقت سے شکست نہیں کھائے گا۔ یہ جو اتنے ملکی اور غیر ملکی اعزازات سجے ہیں میرے آفس میں، ان میں صرف میرے ٹیلنٹ کا ہاتھ نہیں، میرے کندھوں پر تو ہمیشہ ایاز کا مشفق ہاتھ رہا ہے۔ میرے ساتھ اس کے روشن کردہ چراغ رہے ہیں جنہوں نے میری راہ متعین کی ہے۔ جس دن تم ہارون فیض کے ساتھ اپنے پہلے پروگرام کی کمپیئرنگ کے لیے اسٹوڈیو نمبر 4 میں داخل ہوئے تھے، تبھی میری روح کو اپنا کھویا ہوا نصف بہتر اپنے آس پاس محسوس ہوا تھا، اور دسراہٹ کے اس احساس پر جی چاہا تھا کسی کلاسیکی دھن پہ کوئی کلاسیکی گیت گاؤں اور ہواؤں کو پکار کر بتاؤں کہ یہ ملن کی شام ہے، اور پھر کوئی بے حد مدھر جادوگر ناچ ناچوں اور کائنات میری ہمراہی میں ناچے کہ محبت کا نغمہ بھی کائنات کا پہلا نغمہ ہے، اور یہ زندگی کے ہر سر میں رچی بسی ہے، اور چاہت کا رقص بھی اس افاقیت کا حصہ ہے، اس دنیا کا سب سے قدیم اور مقدس رقص ہے جس کی تال ابدی اور لافانی ہوا کے بدن میں اس کے انگ انگ میں پوشیدہ ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ تم کیمرے کی آنکھ کو دیکھتے، اسکرین پر اپنے مہمانوں کو متعارف کرواتے
اور میں VCR روم میں بند ہو کر شام یہ سوچتے گزار دیتی کہ کسی فریکوئنسی پہ میری روح کی آواز تم تک پہنچے گی۔ فیض کی پوسٹنگ کے بعد یہ پروگرام میں تنہا ہی پروڈیوس کرتی رہی، پر بڑا لیا دیا سا رویہ رہا ہمارا، بڑا رکھ رکھاؤ لا تعلق، نہ تم جان سکے نہ میں کہہ سکی، یہاں تک کہ تباہی دل کی پہلی شام آئی۔ میں اور صاحبزادہ ایاز ایک نئے پروگرام کے پائلٹ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ تم میرے آفس میں آئے اور ایک کارڈ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے استفہامیہ نگاہوں سے تمہیں دیکھا۔ یہ میری شادی ہے اگلے ہفتے اور میرا تم ضرور آؤ گی۔ تم نے بڑی سادگی اور بڑے اصرار سے پہلا خنجر میرے دل میں اتار دیا۔ میں تمہاری صورت دیکھتی رہ گئی۔ کیسی بد اخلاقی ہے میرا جی، تمہیں مبارکباد تو دینی ہی چاہیے تھی ڈاکٹر حیدر کو، ایاز نے نرمی سے کہا۔ تب مجھے احساس ہوا تم جا چکے تھے، کتنی ساعتیں گزر چکی تھیں اور ان اذیت ناک بے نام لمحوں نے میری روح کے سارے بند در ایاز کے لیے کھول دیے تھے۔ میرا دکھ عریاں ہو گیا تھا اور وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تھا، ناکام ہو گئی تھی۔ ایاز نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے بولا، ایسے موقع پر چپ ہی رہتے ہیں لڑکی، کچھ نہیں کہتے، خاموشی سے سہتے ہیں، دنیا کا ظرف اتنا بلند نہیں ہے۔ اس شام ایاز نے مجھے گھر پہنچایا تھا۔ میری گاڑی چلاتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، میرا جو ڈرامے ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں نا، کبھی کبھار زندگی میں ہمارے ساتھ بھی پیش آ جاتے ہیں۔ بہادر بنو میرا، تمہیں اس ساری صورتحال کو برداشت کرنا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اس نے 1 ماہ کی چھٹی لے کر مجھے آرام کرنے پر مجبور کیا تھا اور جب چھٹی گزار کر بڑی حد تک خود کو سنبھال کر میں ٹی وی واپس آئی تھی تو میرا کمرہ سویٹ پیزے سے مہک رہا تھا اور میری میز پر ایک کارڈ سجا تھا، ویلکم ہوم ایاز۔ میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسی شخص نے تو اسی پورے مہینے میں بیٹھ کر میرے دکھ سکھ سنے تھے، میرے آنسو پونجے تھے، مجھے تسلیاں دی تھی اور مجھے کتارسس کی ہمت دی تھی۔ اب میں ہلکی تھی کیونکہ میرے سارے بھاری دکھ اس نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیے تھے۔ میری چھٹیوں میں رشیدہ لطیف میرا پروگرام پروڈیوسر کرتی تھی اور میں نے خود اس سے درخواست کی تھی کہ وہ یہ پروگرام جاری رکھے، کیونکہ تمہارا ایک مرتبہ پھر سامنا کرنا میرے لیے پرسرات سے کٹھن مرحلہ تھا۔ پھر ایاز نے مجھے پروگرام واپس لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ دنیا ہے میرا حسن، کہاں جاؤ گی تم بھاگ کر؟ کسی نہ کسی موڑ پر زین حیدر کا سامنا تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، اس سے کوئی فرار نہیں۔ وہ پریس کلب کے لان میں بیٹھ کر مجھے سمجھاتا رہا اور میں اپنے آنسو پیتی رہی۔ یہ زندگی زہر کا پیالہ بھی ہے میرا، سقراط نے تو ایک ہی بار اپنی رگیں سراب کر لی تھی نا، ہمیں تو قطرہ قطرہ گھونٹ گھونٹ اپنے ہونٹ تر کرنے پڑتے ہیں، اپنے پورے محسوسات کے ساتھ موت کو اپنی رگوں میں اتارنا پڑتا ہے۔ ہم محبتوں کے زخم خوردہ لوگ حقیقتاً اتنے خوش قسمت بھی نہیں میرا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہیں ہمیں مہایوگیوں اور رشتوں سے زیادہ کٹھنائیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مجھے سمجھاتے سمجھاتے وہ خود نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر تھکن جاگتی لہراتی دیکھی تھی اور بالآخر مجھے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے تھے کیونکہ میرا محافظ صف آرا تھا، وہ پس پسا ہونے والوں ہتھیار ڈالنے والوں میں سے نہ تھا۔ پھر تم سے ملاقات ہوئی تھی، تم نے میرا حال پوچھا تھا، صحت یابی کی مبارکباد دی تھی، پر یہ نہیں پوچھا کہ مجھے بیماری کیا تھی، حالانکہ تم ڈاکٹر تھے اور میں 2 سال سے تمہاری پروڈیوسر۔ شاید تم مجھ سے خفا بھی تھے کہ میں تمہاری شادی میں شریک نہ ہوئی تھی، پر اس وقت اس بات کی تمہارے نزدیک کیا اہمیت کہ تم خود ان ابتدائی ایام میں بے حد خوش تھے اور تمہیں اس بات کا گمان بھی نہ تھا کہ میں اندر سے کرچی کرچی ہوئی جاتی تھی۔ زندگی کی پھر وہی پرانی ڈگر، وہی معمولات، یہاں تک کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں جھانکتی پریشانیاں دیکھیں، تمہیں بے تحاشا سگریٹ پھونکتے دیکھا، تمہیں ذہنی طور پر غیر حاضر دیکھا، پر یہ پوچھنے کی ہمت نہ پیدا کر سکی کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا۔ مجھے تمہارے ذاتی معاملات کو کریدنے کا کون سا حق ملا تھا بھلا؟
پر ایک دن تم خود ہی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے تھے۔ وہ ریکارڈنگ سے پہلے اسکرپٹ کو ری ٹچ دینے کی شام تھی اور رات کے 10 بج گئے تھے۔ کام کرتے کرتے تمہیں کافی بنا کر دیتے ہوئے میں نے سرسری انداز میں بات کی تھی، سگریٹ بہت پینے لگے ہو۔ زین، تم نے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھا، جن حالات سے میں گزر رہا ہوں۔ میرا حسن کوئی اور ہوتا تو تمباکو سے نہیں، ہیروئن سے خود کو پھونک ڈالتا۔ میرا وجود برف ہونے لگا۔ کون سے حالات تھے تمہارے؟ کیا میری عذابناک راتوں اور سنگلاخ دنوں سے زیادہ شدید تھے؟ پھر دفتن تم سبز پر آ گئے کی طرف جھکے۔ ایک بات بتاؤ میرا، یہ ورکنگ وومین کس گھمنڈ میں ہوتی ہیں آخر؟ کیا دنیا انہی کی کمائی پر چلتی ہے فقط؟ اور میں تم سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم خود بھی ایک ورکنگ وومن ہو۔ میں ساکت و ساتھ تمہیں دیکھتی رہ گئی، پر اتنا خیال مجھے ضرور آیا تھا کہ تم صوفیہ کی فل ٹائم ڈاکٹری سے خود کو ہم آہنگ نہیں کر پائے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ تم سے زیادہ محنتی ڈاکٹر تھی۔ تم نے ایک ثانیے کو گردن موڑ کر مجھے دیکھا اور میرا چہرہ دیکھ کر بولے، معاف کرنا، میں بہت تلخ ہو رہا ہوں آج کل، میری زندگی غیر متوازن ہو رہی ہے۔ تم اٹھ کھڑے ہوئے، شادیاں توڑنے کے لیے نہیں ہوتی میرا، اور میں بھی ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ تم آفس سے نکل گئے، میرا دل چیخ اٹھا تھا۔ بے شک شادیاں توڑنے کے لیے نہیں ہوتی زین حیدر، لیکن دل بھی تو توڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ مقدس بارگاہ ہے۔ کسی نے دروازے سے جھانکا تھا۔ اینی ون ایٹ ہوم؟ یہ ایاز تھا، دنیا کا واحد بندہ جو ٹی وی کو اپنا گھر سمجھتا تھا، اور اپنا گھر تو اس کے لیے سراہد تھی بس۔ تم آدمی ہو یا جن، کسی بھی وقت ٹپک پڑتے ہو، میں نے قدرے تلخی سے کہا، اور اپنی ریوالونگ کھڑکی کی طرف موڑ لی۔ جانے کیوں اس وقت مجھے اس کی آمد اچھی نہیں لگی تھی۔ شاید میں تمہارا دکھ صرف خود اپنے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، کسی اور کو ایک جھلک نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ پر ایاز نے میرے لہجے میں غصہ، مایوسی اور آنسوؤں کی نمی سبھی کچھ محسوس کر لی تھی۔ زین حیدر باہر کوریڈور میں ٹہل رہا ہے اور کافی پریشان دکھائی دیتا ہے، اس نے بہت آہستہ سے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میرے پاس تھا کیا کہنے کو۔ میں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ نکمے لوگو، کیا ایسا کرنے سے تم اپنی حالت، اپنی کیفیت چھپا لو گے؟ ایاز نے بڑے پیار اور نرمی سے کہا۔ جانے یہ شخص کب تک پریشان کرے گا مجھے، یا اس عذاب کا کوئی اختتام ہی نہیں۔ ایسا کہتے ہوئے مجھے اپنی آواز اجنبی لگی۔ ایاز نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرا جی، تم نے خود ہی اپنی محبت کو جی کا عذاب بنا رکھا ہے۔ تم نے اس شخص کو اپنے حواسوں پر بری طرح مسلط کر لیا ہے، حالانکہ محبت ایسی اذیت ناک نہیں ہوتی۔ ارے بے وقوف لڑکی، تم اس شخص سے توقعات وابستہ کیے بیٹھی ہو جس کے اپنے احساسات جامد ہیں، حالانکہ محبت کی خوشبو تو فوراً چاروں سمت پھیل جاتی ہے۔ اس فریب آرزو سے نکلو میرا۔ اگر تمہاری شادی اس شخص سے ہو بھی جاتی تو تم کبھی خوش نہ رہتی۔ وہ ایک مختلف مٹی سے تخلیق ہوا ہے، تمہاری ٹائپ کا نہیں ہے وہ۔ میں خاموشی سے روتی رہی۔ ایک عورت کا بس سوائے اپنے آنسوؤں کے کس پہ چلتا ہے زین حیدر؟ اور مجھے علم تھا کہ تم نے اس شادی کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، اور یہ ایک روایتی مرد کی سوچ تھی، ایک تعلیم یافتہ ڈاکٹر کی نہیں۔ مجھے بے حد دکھ ہوا ایاز، غلط نہیں کہتا تھا، تمہارا خمیر جانے کس مٹی سے اٹھا تھا، ورنہ صوفیہ بھی فطرتاً بری لڑکی نہیں تھی، مسئلہ ذہنی ہم آہنگی کا تھا، اور قسمت نے اسے جانے کس عجیب چکر میں تم سے باندھ دیا تھا۔ مقدمہ 3 سال تک چلتا رہا اور صوفیہ تم سے خلا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران تمہارا پروگرام بھی ختم ہو چکا تھا، اور اب تم شاذ و ناز ہی دکھائی دیتے تھے۔ ایک دن کلب کے تمبلا میں تم سے ملاقات ہو گئی، تم بے حد افسردہ اور خاموش تھے۔ میرا دیکھ رہی ہو اس شخص کو، یہ صوفیہ سے نفرت کرتا تھا، اور اس لیے ناخوش ہے کہ وہ آزاد اور مطمئن کیوں ہے، ایاز نے بڑی سخت آواز میں کہا۔ میں سوچتی رہی، آخر کب تک چلے گا یہ سب؟ کب تک میں ہر رشتے میں من میک نکال کر انکار کرتی رہوں گی؟ ایاز سمیت سبھی میری اس روش سے ناخوش تھے، کیونکہ 2-4 رشتے ایسے بھی تھے جو ان کے نزدیک میرے لیے بے حد مناسب تھے۔
تم بے حد غلط فیصلے کرتی رہی ہو میرا، تمہیں مکمل اختیارات ملنے ہی نہیں چاہیے تھے۔ آخر کیا کرو گی تم اپنی زندگی کے ساتھ؟ ایاز مجھے اکثر ڈانٹتا، اور ایک شام طارق روڈ پر پھر ایک اسنیک بار میں تم سے ملاقات ہو گئی اور بات اسی پرانے موضوع پر چلنے لگی۔ تم نے ورکنگ وومین کو خوب برا بھلا کہا۔ تم انڈرسٹینڈمنٹ کر رہے ہو ورکنگ وومین کو زین، اور صرف چند عورتوں کی وجہ سے، صرف اپنے ذاتی تلخ تجربے کی وجہ سے، اور یہ انصاف نہیں ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے تم پر بے حد غصہ آیا۔ میں غلط نہیں کہتا میرا، پڑھی لکھی لڑکیوں کو نکیل ڈالنا واقعی ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی مثال لو، کیوں شادی نہیں کی تم نے اب تک؟ مجھے معلوم ہے تمہارے لیے اچھے سے اچھا پرپوزل موجود تھا اور آج بھی ہے، لیکن بات یہی ہے نا کہ اس مکمل آزادی کو کسی دوسرے شخص کے لیے قربان نہیں کرنا چاہتی۔ تم نے بڑی تلخی سے کہا۔ اور یہ تم نے کیا کہہ دیا تھا زین حیدر؟ مصلوب کر ڈالا تھا مجھے، اپنی ہی وفا کی صلیب پر ایک کیل اور گاڑ ڈالی میرے دل میں۔ اپنی بے مروانی سے ساری کائنات چند سماعتوں کے لیے مٹ گئی تھی، اور اس خلا میں پکار کر میں خود سے پوچھ رہی تھی، کیوں شادی نہیں کی میں نے اب تک؟ کیوں شادی نہیں کی میں نے اب تک؟ بامشکل تمام میں کہہ سکی، زین حیدر، یہ آزادی بالکل بے معنی ہے میرے لیے۔ تم غلط سمجھے ہو مجھے، کیونکہ ایک غلامی ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان بڑی خوشی سے، بڑی چاہ سے قبول کرتا ہے، بشرط یہ کہ تمہارے ساتھ تمہارا دل بھی اسیر ہو۔ تمہیں وہیں حیران چھوڑ کر میں چل پڑی تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا در حقیقت تم بے حد کمزور اور بودے آدمی ہو۔ تم کسی عورت کو احساس تحفظ بھی نہ دے سکو گے۔ تم اپنی بیوی کے دوست، غمگسار، ہمدرد، بلکہ شریک بھی نہ بن سکو گے۔ اور آج شام جب میں موہن موجودوڑوں پر اسکرپٹ مکمل کر رہی تھی، تم ایک بار پھر آ نکلے۔ میں اپنی ان پڑھ کزن سے شادی کر رہا ہوں۔ کم از کم اس کا دماغ اتنا خراب تو نہ ہوگا جتنا تعلیم یافتہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ تمہارے لہجے کی تلخی نے میرے آفس کا مہکتا ماحول بھی مسموم کر کے رکھ دیا۔ عجیب بات ہے میرے ہیرو، یہ سن کر مجھے ایسا قاتل دکھ نہیں ہوا، حالانکہ میں ایک بار پھر رو رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ بہت سے چہروں سے نقاب کتنی دیر سے ہٹتے ہیں۔ ہم اپنی بیش قیمت چاہتے کن پتھروں کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ یہ لازوال جذبے جنہوں نے سلطنتوں کو ٹھوکر مار دی، کیسے کیسے بے قدر لوگوں پر ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہ محض تمہاری خوش فہمی ہے کہ تمہاری ان پڑھ کزن بے زبان بھی ہوگی۔ پہلی بار تو تم ہار گئے تھے زین حیدر، اور زندگی کا یہ اگلا محاذ آسان نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اگلا آنے والا تم سے اپنی بساط سے بھی بڑھ کر مانگے، اور جب تمہیں ہوش آئے گا بہت دیر ہو چکی ہوگی، کچھ بھی باقی نہ ہوگا۔ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں کسی دیے کے سہارے کہ تمہارے پاس نہ محبت کا نور ہے نہ خلوص کی روشنی، اپنی گمشدہ جنت تلاشو گے، یا انا کے انہی پرمغرور پہاڑوں سے سر ٹکرا کر مر جاؤ گے۔ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں، نہ نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ عجب اعتبار و بے اعتباری کے درمیاں ہے زندگی، میں قریب ہوں کسی اور کے، مجھے جانتا کوئی اور ہے۔ مری روشنی ترے خد و خال سے مختلف تو نہیں، مگر تو قریب آ تجھے دیکھ لوں، تو وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ تجھے دشمنوں کی خبر نہ تھی، مجھے دوستوں کا پتہ نہیں، تیری داستاں کوئی اور تھی، مرا واقعہ کوئی اور ہے۔ کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی یہ راستہ کوئی اور ہے۔